अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आवाज कम आ रही बहुत, ऐसा जवाब देना छत फट जाना नहीं। अब इतने पेजेस बाकी है, थोड़े छे तो तैयार है आप लोग? नहीं याद आ रहा घर, वो सीट पे बैठे तो कुछ ना बेचैनी हो रही आप लोग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल अहज़ाब। सूरतुल अहज़ाब का अगर आप थोड़ा सा गौर करके देखेंगे तो इसमें है कैसे भी हालात प्रेशर के आ जाओ लेकिन इस्लाम को नहीं छोड़ना, ना इस्लाम की खिदमत छोड़ना। जैसा कि है ना सूरह अहज़ाब में क्या था, अहज़ाब यानी कि टुकड़ियां हर तरफ से। अबू सुफियान ने क्या किया, पूरे कबीले वालों को जमा कर दिया, जितनी ताकत हो सकती। अब जंगे बदर हो गया, जंगे अहद हो गया, 5 हिजरी में जंगे अहज़ाब। आप जानते कैसे हालात थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए मदीना भाई बाहर करे तो लोग लड़ ले रहे और जीत भी जा रहे, ऐसा करेंगे मदीने को घेर देंगे, कहीं से बच के भागेंगे नहीं और आराम से इनको कत्ल कर देंगे और खूब मजमा, क्योंकि अब इनको नहीं हराए तो ये लोग बहुत आगे निकल जाने वाले। तब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशवरा किया कि कैसे बचेंगे, अब कैसे क्या करेंगे, कैसे करेंगे। तो सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला फारस के, तो उन्होंने इस्लाम कबूल किया था। तो उस वक्त पर उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं कि फारस के लोग जो जंग करते हैं तो वो अतराफ में किसी शहर में दाखिल नहीं होना तो वहां पर गड्ढे खोद देते, खंदक। इस जंग का दूसरा नाम क्या है? अभी हमारे एक भाई ने मुझे मशवरा दिया, शेख ऐसे अगर आप सीरत का भी कोर्स लिए तो अच्छा है, क्योंकि बहुत सारे हमारे भाइयों को सीरत के बारे में, तो इंशाल्लाह हम वो भी करेंगे। लेकिन ऑलरेडी सीरत के कोर्सेज चूंकि बहुत चल रहे हैं लिहाजा मैं वो नहीं लिया। ये कोर्स चूंकि नहीं चल रहा था इसलिए मैं इस पर गया हूँ। इंशाल्लाह वो भी तैयारी करके रखेंगे, कभी जरूरत पड़ी तो हमारे भाइयों को सीरत हदीस सब पढ़ाएंगे। दावत का काम करते क्या, सब जमा कर ले, घर में बैठने वालों को पढ़ाने का शौक नहीं है मेरे को। खाई जमा कर ले, घर में रह जा रहे, मैं ये मेरे पास ये डिग्री है, मैं यहाँ हूँ, मैं मदनी हूँ, मैं फला हूँ। नहीं, काम कर रहे हैं क्या आप? मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, ठीक है, इस्लाम के लिए कुछ कर रहे हैं क्या आप? उसकी इंपॉर्टेंस है। बाकी का डिग्रियों की हम किसी से मुतासिर होने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी डिग्री क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो सूरह अहज़ाब खंदक खोद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मशवरा लेते थे। आज हमारे पास सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, हम अपनी सलाहियत वालों से मशवरे नहीं लेते, मिस कोऑर्डिनेशन है। दीनी इल्म है तो दुनियावी इल्म वाले से मिस कोऑर्डिनेशन है, दुनियावी इल्म है तो दीनी वालों से दूर है। नहीं, हम एक दूसरे से फायदा नहीं उठाना छोड़ दिए, हम कंपटीशन में आ जा रहे हैं, एक दूसरे से कॉपरेशन नहीं कर सक रहे। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या थे? नहीं, सबसे फायदा उठाते। मशवरा लेने में फायदा क्या है? एक ऐसा मशवरा निकल के आया, जंग जीत गए ना माशाल्लाह। तो किसी को भी अंडरस्टिमेट नहीं करना है, अरे इनको क्या मालूम, नहीं पता नहीं उसका कोई मशवरा हो सकता है। मशवरा कैन चेंज योर लाइफ। नहीं, एक मशवरा तुम्हारी लाइफ को बदल सकता है, तो मशवरे की आदत डालो हमेशा। सूरह शूरा भी आने वाला है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे मशवरा, कुफ्फार कुरैश आए, पूरे आए, लेकिन अब कहाँ आगे बढ़ेंगे, पूरे वहां पर गड़े पड़े हुए। अब देखिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पॉजिटिव थिंकिंग देखिए। जैसे कहते हैं आदमी के हालात कुछ भी हो लेकिन सोच कॉम्प्रोमाइज मत करिए। काम हम करते हैं, अल्लाह कराता है, तो फिर दीन का काम ऊंचा सोचेंगे या छोटा? अरे भाई मैं बिलाल फिलिप जब ये वेबसाइट खोल रहा था तो मैं बिलाल फिलिप से मशवरा लिया। मैं बोला शेख ये ख्यालात बहुत आ रहे हैं दिमाग में, लेकिन कैपेसिटी देखे तो ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा, ना उतना माल है, ना उतना जायदाद है, ना उतनी जो है ना हमारी रीच है, लेकिन सोच तो बहुत ऊंची ऊंची आ रही। तो क्या करना, ऊंचा सोचना छोड़ देना क्या? तो बिलाल फिलिप हफिज़हुल्लाह ने एक अच्छी नसीहत की। उन्होंने कहा देखो, एक होता लॉन्ग टर्म गोल, एक होता शॉर्ट टर्म। तुम बड़ा सोच लेना, सॉप तो शुरू हो गया ना, फ्री में हुआ नहीं हुआ? हाँ, तो लॉन्ग टर्म में बड़े बड़े जितने भी पूरे लॉन्ग टर्म में डाल दो, शॉर्ट टर्म में वो डालो जो कर ले सकते। तो करो वो जो डू द पॉसिबल है, और जो नहीं कर सकते ना फिर भी सोच कर हो सकता अल्लाह करा दे। नहीं भी कराया तो सोचने का अजर तो शुरू हो गया ना, तो अब छोटा अजर लेना चाह रहे, बड़ा अजर। अच्छा, एक साहब का भी अरे भाई आप बड़े बड़े कारनामे कर ले रहे हैं। तो नहीं शेख, आपका एक बयान सुना था, वहां से मैं शुरू कर दिया। क्या? पहले मैं नहीं कर सकता, बैठ जाता। आप क्या कर रहा हूं, ख्वाहिश हो रही, अगर वो करना है ना शुरू कर दे रहा हूं। एक बारिश आगे बढ़े तो अल्लाह ताला
ایک ہاتھ آگے بڑھتے چلتے ہوئے گئے تو اللہ تعالیٰ آپ شروع کر دیجئے قوم بچا کے نکالتے. دیکھو اللہ تعالیٰ قوم میں سا جذبہ ڈالتا. اچانک کوئی پروجیکٹ شروع کر دیجئے آپ, ارے ارے یہ کیا کرے شیخ, یہ کر رہے کر ڈالا آپ دیکھ لو, آپ سنبھالو اب پورا. ارے اس کو خرچہ 2 لاکھ آتا, دیو. نہیں میری زکات تو نہیں نکلتی, 97 میں سے تو نکلتے نا, 97.5 میں سے تو نکلتا نا. ایسا کچھ بھی کریے, بہرحال جذبہ ڈالیے, اللہ تعالیٰ بہرحال کرا ہی لیتا. کسی نہ کسی جذبے والے سرپھرے کو اللہ بھیج دیتا, کام ہو جاتا. کیونکہ کام ہم نہیں کراتے, کام کون کراتا ہے؟ آپ بس سوچئے, کام کریے, جتنا کیپیسٹی ہے دوڈا پاسبل. پریکٹیکل سوچئے, پریکٹیکل کریے, تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے پاس آپس میں اگر کوارڈینیشن ہوئے کام ہو تو بہت اچھا ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انڈر اسٹیمیٹ نہیں کیا کسی کو بھی. آپ نے فوراً مشورہ عمل کیا, خندق کھودے. سوچ کیسی تھی دیکھیں, جب سبل مار رہے ہیں, یعنی جو بھی اس زمانے میں پھوڑا تھا یا کیا تھا, جو بھی طریقے سے, تو صحابہ اکرام اتنی گرمی میں کیسا کرنا, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود کھودنا شروع کر دیے. اسی لیے جب لیڈر آگے بڑھتا تو پوری قوم اڑ گئی پھر. اسی لیے کہتے ہیں بھائی لیڈر کو ہمیشہ آگے بڑھ کر زیادہ کام کرنا پڑتا ہے تاکہ پوری قوم حرکت میں رہتی ہے. لیڈر کا معنی کیا ہے؟ اچھا خادم. اسلام میں لیڈر کا کانسیپٹ کیا ہے؟ اچھا وہ خدمت کر سکنا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ایسا مارے تو ان کو بتایا گیا. آپ نے کہا صحابہ سے, جیسے ہی میں نے یہاں پر مارا پتھر پہ تو مجھے روشنی, اور روشنی میں کیا ملے؟ قیصر اور کسریٰ کے محل نظر آئے مجھے. پیٹ پہ پتھر بعض روایتوں میں آتا, صحیح ضعیف پہ تحقیق چل رہی ہے, یعنی بھوکے تھے, یہ تو پکی بات ہے. چلیے پتھر کا واقعات بازو رکھیں گے ہم, تحقیق چل رہی ہے بھی اس پر, لیکن بھوکے تھے. حالت یہ ہے کہ کھانے کو روٹی برابر نہیں ہے, کھانے کو جو ہے سامان نہیں ہے, لیکن سوچ دیکھیے کیا ہے, قیصر و کسریٰ کے محل نظر آ رہے ہیں. یہاں پر حالات یہ ہے کہ کفار قریش حملہ کرے تو کیا ہوں گے, لیکن قیصر و کسریٰ کو خط بھیجا رہے ہیں. تو سوچ پہ کمپرومائز مت کیجیے. تھنک گلوبلی, ایکٹ لوکلی. ہمیشہ دعوتی کام میں اونچا سوچیے, کریے وہ جو پاسبل ہے. ٹھیک ہے, کلیئر. تو سورہ احزاب میں ہم کو اتنے خطرناک پورے آئے, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بچا لیا. یعنی مطلب یہ کہ کیسے بھی حالات ہو, گھبرانے کی ضرورت نہیں, اللہ کی مدد کسی نہ کسی شکل میں ضرور آ کر رہے گی. سورہ احزاب میں اگر آپ کو محرم اور غیر محرم کے مسئلے پڑھنا ہے تو سورہ احزاب میں پڑھ سکتے ہیں. آپ کو پردے کا سسٹم معلوم کرنا ہے, سورہ احزاب نمبر 33 کا آیت نمبر 59 میں پردے کے بارے میں سسٹم ہے. بتایا گیا کہ پردہ تمہارے لیے, عورت کے لیے آڑ نہیں بلکہ یہ سمبل آف سیکیورٹی ہے بول کر ہے, سورہ احزاب نمبر 33 آیت نمبر 59 میں. اور سورہ احزاب میں اوہام بھی توڑے گئے, یعنی کہ بچہ کو گود لے لیتے, گود لینے سے وہ اصلی بچہ نہیں ہو جاتا, تو اس کی جو بیوی ہے مطلقہ بیوی, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گود لیے تو بچے کی بیوی طلاق ہونے کے بعد ان سے شادی کی. یعنی کہ ایک وہم توڑا کہ گود لے لینے سے بچہ اصلی ہو جاتا. اکثر ہوتا کوئی گود لے لیتے ہیں تو باپ اپنا نام لگایا تھا, اپنا نام لگانا جائز نہیں ہے, فارمیلٹی کے الگ بات ہے, لیکن نیت کے اعتبار سے, حقیقت کے اعتبار سے نہیں ہو جاتا وہ. سورہ احزاب میں خاص طور سے خواتین سے بھی گزارش ہے, ہمارے بھائیوں سے بھی گزارش ہے, کامیاب ہونے والے لوگوں کے 10 صفتیں بتائی گئی ہیں. سورہ احزاب نمبر 33 کے آیت نمبر 35 میں, ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما. یہ 10 صفتیں ہیں مومنوں کامیاب. غیر ہے کہ جو یہ کرے ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے, کامیاب کے. سورہ احزاب میں ایک اہم عقیدہ پایا جاتا ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والے ہیں نہیں, آنے والے ہیں. خاتم النبیین. ایک قادیانی سے میری ملاقات ہوئی, اور لوٹس ٹیمپل میں بھی ہے نا وہ لوگ, تو بہائی کو آخری نبی مانتے, قادیانی غلام احمد قادیانی کو آخری نبی مانتے. جب میں سے پوچھا تو وہ مصر کا پڑھا والا تھا, مصر کا پڑھا لکھا عالم تھا جو مرتد ہو گیا نعوذ باللہ, اور وہ لوٹس ٹیمپل میں بہائی بن گیا. میں اس سے پوچھا یہ تم کیا پڑھ رہے ہو, قرآن کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تو نہیں میں جو ہے بہائی ہوں, میں مسلمان نہیں ہوں. ایسا کیوں بھائی؟ خاتم النبیین آیا نا قرآن مجید میں, تو اس نے کیا کہا, خاتم النبیین آیا, خاتم الرسول کا آیا. کیا بول رہا ہوں میں, کیا کر رہے, خاتم النبیین آیا, خاتم الرسول نہیں آیا نا. تو نبیوں کا سلسلہ ختم ہوا, رسولوں کا کام ختم ہوا.
ہمارے بھائی جو رسول تھے. میں بولا اچھا ٹھیک ہے. اچھا اگر یہاں پر ہندوستان میں ڈگری کرتے ہیں, ہاں 11th 12th ہوتا ہے, تو ایک آدمی جو ہے 11th 12 میں کب جاتا ہے, جبکہ 10th میں پاس ہوتا ہے. اب کہیں پر ایسا ہو کہ حکومت یہ کہہ دی کہ بھائی یہاں پر 10th نہیں ہے, آج سے 10th برخاست کر دیا گیا ہے, کا مطلب کیا نکلا, 11 12 بھی خود بخود ختم ہو گیا. یہی مطلب نکلا سیدھا سادہ. 10 نکل گیا تو 11 12 خود بخود نکل گیا. تو اسی طریقے سے رسول بننے کے لیے سب سے پہلا اسٹیج کیا ہوتا ہے, پہلے کیا بنایا تھا, نبی بناتے. اب نبی کا دروازہ بن گیا تو بند ہو گیا, تو رسول کہاں سے بنواتا, خاتم الرسول. ہر رسول کے لیے پہلے کیا بننا پڑتا, جیسے مومن بننے کے لیے پہلے کیا بننا پڑتا, مسلمان ہوا تو بعد میں. اب انہیں مسلمان ہی نہیں ہے, آ کے میں بھی مومن رہا, بولا سمجھو ہاں کون سا مومن رہا تو, میں تلنگانہ کا مومن رہا, کلمہ نہیں پڑھا لیکن مومن رہا. بولتا ارے پہلے مسلمان ہونا پڑتا, بعد میں پہلے مسلمان ہونا پڑتا, بعد میں مومن, تو اسٹیپ ہے. تو ویسے پہلے نبی ہونا پڑتا, بعد میں رسول. یہی دروازہ بند ہو گیا تو خاتم الرسول بھی نہیں ہو سکتا. سمپل ہو گیا. تو اس آدمی نے کہا نہیں میں نہیں مانتا, میں کچھ آپ اور اچھے طریقے سے سمجھاؤ, ایسا کرو. تو پھر میں نے اس کو کہا دیکھو بھائی یہ لوٹس ٹیمپل کب بند رہتا, تو اس نے کہا کہ یہ لوٹس ٹیمپل جو فلاں دن میں بند رہتا. تو اب اندر اس وقت پہ کھلا رہتا کیا, تو یہاں پر اندر آنے کے لیے پہلے باہر کا دروازہ کھلا رہا, تو یہ اندر جو جہاں پر آپ لوگ مسجد بنائے, آپ لوگوں کی جو بھی مندر بنائے, اس کے اندر آنا ہے تو پہلے وہ دروازہ کھلا رہنا. اگر وہ دروازہ کھلا نہیں رہا تو میں یہاں کے اندر کے دروازے کو آ سکتا ہوں کیا, نہیں بھائی آپ نہیں آ سکتے. اگر میں آیا تو اس کو کیا بولتے, دیوار پھلان کیا ہے سمجھو, میں اندر کھلا ہوں گا, کچھ تو بھی ہوں گا بھائی جا کے دیکھیں گے بول کے. دروازے کے بجائے میں اوپر سے آیا تو آپ کیا بولتے ہیں, ارے بھائی یہ تو غلط طریقہ ہے, چور رستہ ہے بولتے ہیں. آنا ہے تو پہلے دروازے سے ہی آنا ہے. اچھے آدمی کی علامت کیا ہے, دروازے سے. وہ دروازہ ہی بند ہے مطلب اندر بھی نہیں آنے کا ہے. تو ویسے نبی نہیں ہے تو پھر رسول بھی نہیں بن سکتا. اس نے کہا نہیں مجھے تو معلومات نہیں ہے برابر, ہمارے بڑے عالم آئیں گے ان سے آپ کا مناظرہ ڈیبیٹ رکھیں. میں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بھی زبان میں انشاءاللہ میں ریڈی ہوں. تو بعض اوقات آپ کو الفاظ پہ بھی نظر ہونی ضروری ہے. قرآن مجید میں جو ورڈ آ رہے ہیں وہ ورڈ پہ اگر آپ کو نہیں رہا, سامنے والا کیا کرتا, پھرا دیتا. اور قادیانیوں کے اپنا ایک ٹاپک ہے. تو سورہ احزاب میں ٹاپک بہت ہے, میں آپ کو معلوم رہنا چاہیے. سورہ احزاب کے بعد آتا ہے سورہ نمبر 34 سورہ سبا. سبا بہت آسان ہے سمجھنا ہے. شکر گزاری کرنے والوں کے بھی قصے ہیں, ناشکری کرنے والوں کے بھی قصے. آپ کو نعمتیں ملتی ہے تو شکر ادا کرنا چاہیے, نعمتیں ملنے کا ناشکری کریں گے. تو قوم سبا کو عذاب کیوں آیا, کیونکہ وہاں پر کیا تھا آپ جانتے, قوم سبا میں اتنی زیادہ ہریالی, گزرتے تھے تو پھل گر جاتے تھے, توڑنے کی بھی ضرورت نہیں تھی, اتنے زیادہ پھل, پانی, ہر چیز. لیکن اچانک وہاں پر باڑھ آئی, پورے جتنے بھی پھل تھے کڑوے ہو گئے, پانی پورا گندا ہو گیا. نعمتیں ملنے کے بعد چھن جاتی کب, جبکہ آدمی ناشکری کے راستے پہ. آپ خوب کھانا چاہ رہے ہیں نا, اچھا کھانا ہے, بعض لوگ کیا ہوتے ہیں خوب مہنگا کھاتے, آپ کی استطاعت ہے کھائیے. مہنگا کھانے سے اسلام نہیں روکتا, مہنگا پہننے سے نہیں. ویسٹ مت کریے, آؤٹ آف دی کیپیسٹی کام مت کریے. استطاعت نہیں ہے تو قرضے لے کے مت کریے. استطاعت ہے اللہ دے رہا تو الحمدللہ. اچھا پہننا برا نہیں, اچھا پہن کے دوسرے کو گرانا برا ہے, یہ ذہن میں رکھتے رہیے ہمیشہ. تو سورہ سبا کے اندر ناشکری کے پورے واقعات ملتے ہیں آپ کو, اور شکر گزاری کرنے والوں کے بھی پورے واقعات آپ کو ملتے ہیں. سورہ سبا کے بعد آپ کے لیے جو سورہ ہے سورہ فاطر, سورہ نمبر 35. اگر کسی شرک کرنے والے کو بیوقوف ثابت کرنا ہے تو سورہ فاطر پڑھ کے چھوڑ دو. تو بیوقوف ہے میاں, تو شرک کر رہا ہے تو بیوقوف ہے, میں نہیں مانتا ہے, میں بول رہا ہوں نا ہے, سورہ فاطر پڑھ لو. اتنا کھلے انداز میں صفاحت بولتے ہیں, یعنی کہ ایک آدمی سورہ فاطر پڑھ کے بھی اگر شرک سے باز نہیں آیا, مطلب اس سے بڑھ کر کوئی بیوقوف نہیں. سورہ فاطر میں اللہ تعالیٰ مثالیں دے کے سمجھا رہے ہیں, کیا اندھا اور دیکھنے والا کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں, کیا سایہ برابر ہو سکتا ہے, کیا اتنا آسانی سے اگر آپ کو سورہ فاطر سے اگر آپ کسی سمجھا سکتے ہیں
تو آپ سمجھائیے. تو انشاءاللہ شرک کی عادت اس کے اندر. سورہ فاطر میں سورہ یاسین میں عقلی طور پر آخرت کا جو بھی چیزیں نظر، خاص طور سے قیامت ہے نظر نہیں آتی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرمائے وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا. سورہ یاسین اکثر کب پڑھتے ہیں ہمارے پاس؟ مردہ نہیں مر رہا تو مار دینے. مرسی کلنگ مطلب رحم کھا کے سوری بھائی سوری تو مارنے کا طریقہ. نہیں مر رہا ہونے تو مار دیتے. آری جاری بھائی، مر رہا بھی نہیں کر رہا بھی نہیں، پورے کاما رکے ہوئے. سورہ یاسین پڑھ دو یارو، ختم. نعوذ باللہ. تو سورہ یاسین پڑھتے وقت کون سی قرآن لے کے آتے ہیں؟ وہ جو مرنے والا جو جہیز میں قرآن لیا تھا نا، وہ قرآن لا کے مارتے اس میں. یہ عذاب ہے. سورہ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے. یاسین پڑھو اپنے مردوں پر، حدیث ضعیف ہے، من گھڑت ہے، لہذا ایسے کچھ بھی نہیں ہے. تو البتہ لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے. لقینوا موتاکم، تلقین کر سکتے آپ. سورہ یاسین کی اہمیت ہے، لیکن وہ حدیث وہ بھی مشہور حدیث ہے کہ ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے. قرآن کا دل کیا ہے؟ ایسی کوئی بھی حدیث نہیں. ہر چیز دنیا میں دلہن ہوتی ہے، قرآن کی دلہن کون ہے؟ سورہ رحمان. ایسا کوئی بھی حدیث نہیں ہے. سب یہ رنگیلے باتیں ذرا انڈیا کے دکھتے ذرا ادھر ہی چاہتے ہیں، میڈ ان انڈیا باتیں. ایسا سوچتے بنا لیتے، ایسا کوئی ضروری نہیں ہے. تو سورہ یاسین میں آخر اتنا امپورٹنس کیا ہے؟ مردے کو اصل میں کیا ہے؟ یہاں پر مردوں کا ذکر ہو رہا سورہ یاسین میں، نہیں بول کر نہیں، لیکن وہاں پر کیا مردوں کو، مردہ جو قوم ہے نا، جو سوئی ہوئی اور کفر کی طرف جا رہے، غفلت میں پڑی قوم کو عقلی طور پہ سمجھا کے اٹھانے کا سورہ ہے. اویئرنیس کا سورہ ہے اور اویکننگ کا سورہ ہے. رنیزانس، ایک آدمی سوچ میں نہیں تھا، اس کی سوچ ڈال کے اس کو بیدار کرنے کا سورہ ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا وَلَا مَرَّةً. اس نے آ کے کیا کہا؟ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا. یہ ہڈی اے محمد، یہ ہڈی یہ واپس آتی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے وہ کہہ رہا اللہ یہ لاتا کیا؟ اللہ یہ لاتا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے وہ مجھے مثال دے رہا ہے کہ میں لاتا ہوں. وہ اپنی اوقات بھول گیا، کیا پہلے کچھ بھی نہیں تھا تو میں لایا اس کو. کہتا انداز دیکھے سیدھا رف ہے نا، کیونکہ بعض لوگ کھوپڑیاں کہتے ہیں تو ان کو کٹ تو بولے تو آئے نہیں آپ سمجھ میں آیا بولتے ہیں. ویسے ہے کچھ دنیا میں ایسے بھی کچھ لوگ ہیں، ان کو سیدھا بولے نا اچھا ان کو سہلا جیسا اتنا سو جاتے اور اٹھ بولتے ٹھک بول کے اٹھ. ارے سوری بھائی پہلے بولنا نہیں تھا، اٹھتا تھا. نہیں تم ایسا کرے تو اٹھتے تھے. کیونکہ ہمارا طریقہ کیا ہے؟ اس کا پہلو پکڑ کے جہنم. قرآن کیا چاہ رہا؟ قرآن کا انداز دیکھیں آپ. جانا ہے تو جاؤ بھائی جہنم میں، ہمارو کیا. ایسا نہیں ہے، سیریس ہے. جتنا بچ سکتا بچیں گے بھائی. اتنی ہمدردی، اتنا نصیحت، اتنی خیرخواہی دنیا کی شاہدی کسی کتاب میں ملیں گی. اللہ اکبر. اللہ کاش کہ ہمارے اندر بھی یہ جذبہ، جو قرآن میں جو انداز ہے، یہ پیچھے پڑھ کے جیسا ہے باپ اپنے بچوں کو پکڑ کے بچاتا، پوری انسانیت کو باپ بن کے پکڑ کے بچانے کا انشاءاللہ. سورہ یاسین سورہ نمبر 36. اس کے بعد سورہ صافات ہے. سورہ صافات کا اگر آپ دیکھیں گے خلاصہ تو یہ آتا ہے اپنے آپ کو سپرد کر دینا. سپرد یعنی کہ سرنڈر، سبمٹ کر دینا. ابراہیم علیہ السلام خواب میں دیکھے، آ کے بولے میرے بچے کو ذبح کرنا ہے، میں ذبح کر دیتا ہوں. اسماعیل علیہ السلام ابا آپ خواب دیکھے تو صحیح ہوں گا، میں بھی ریڈی ہوں. اب آج کے دور میں کیا ہے؟ بیٹا میں تو ذبح کرنا ہے. بیٹا بولتا ابا پہلے آپ پہ اپنے آپ بڑے ہو گئے نا، میں تو کچھ بھی بہارا بھی نہیں دیکھا ابھی لائف. تو الٹا والد صاحب کو سکھانے جائیں گے. لیکن ویسے تربیت نہیں ہے. والد کی تربیت کیسی تھی، وہ بیٹے کی تربیت کیسی تھی، اور جو سرنڈرنگ کی کیفیت ہے اگر آپ غور کریں اس کے اندر پورے واقعات آپ کو ایسے ملیں گے کہ سرنڈر ہو رہے. سرنڈر یعنی آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ مسلم، عرب کے لوگ مسلم کس کو کہ مسلم کا معنی کیا معلوم؟ ناقتم مسلمہ. ناقتن مانے اونٹنی. عرب کے لوگ اس اونٹنی کو، جو اونٹنی آپ نے دیکھا ہوگا اکثر کیا ہوتا ہے، اونٹنی جہاں بولے چل جاتی، مالک اس کا آرام سے لے کے چل جاتا رسی، تو اس کے پیچھے پیچھے اونٹنی چلے جاتی. ناقت عرب کے لوگ کیا بولتے ہیں؟ ناقتم مسلمہ. یعنی لیڈر جہاں بول رہا ہے وہاں پر آرام سے چلے آتی، یعنی اس کو فالو کر لیتی. تو قرآن اور حدیث میں جو بھی آ رہا مسلمان کیا کرتا؟ سمعنا. نہیں ہمارے پاس کیا؟ سمعنا و سمجھنا بعد میں دیکھنا. سمعنا و سمجھنا بعد میں دیکھیں گے نا. ویسا نہیں ہے، وہ نہیں ہوتا. اچھا معراج کی رات میں اللہ تعالیٰ نے 2 آیتیں دی. سارا قرآن زمین پہ نازل ہوا،
ہو سکتا ہے یہ آیتیں بھی یہاں پر نازل ہوئیں گی, بعض آیتیں ڈبل مرتبہ بھی ہوتی ہیں. تو معراج کی رات میں 2 آیتیں ایسی کیا خاص بات ہے؟ پورا قرآن زمین پہ نازل ہوا, لیکن 2 آیتیں معراج کی رات میں ملی. کون سی 2 آیتیں ہیں وہ؟ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں. ایسی کیا خصوصیت ہے جو وہاں پر دی گئی؟ غور کرے علماء کرے کئی سال. اب قریب میں جو ہے نا ہم کو سمجھ میں ہر سال ہر عالم کو ماشاءاللہ اللہ تعالی ہدایت دیتے. تو ایک عالم صاحب نے کہا اس میں جو سمعنا و اطعنا کا جو ورڈ ہے نا, اللہ کو یہ مطلوب. وہ جو انبیاء تھے وہ سارے قالو, اس کے اندر کیا ورڈ ہے 2 آیتوں میں؟ سمعنا. یہ کیفیت اللہ کو اتنی پسند ہے تو اللہ تعالی ہم کو بھی سمعنا و اطعنا کی کیٹیگری میں لا دے. بس اللہ کے رسول بول دے, کیا رسول ہمارے پاس کیا حدیث میں ایسا آیا مگر میرے آبا امی نہیں مانتے. آیا قرآن اور حدیث میں ایسا, لیکن کیا ہے ہم زمانہ ایسا نہیں ہے. قرآن اور حدیث میں ہے ایسا, لیکن حالات ایسے نہیں. مومن نہیں آپ, مسلمان ہیں آپ. مومن کون ہوتا؟ قرآن اور حدیث میں خلاص بھائی مجھے فالو کرنا خلاص. اللہ تعالی ہمارے اندر اسپرٹ دے دے. سورہ صافات میں یہ خلاصہ. سورہ صاد میں اگر آپ غور کر کے دیکھیں گے تو سورہ صاد میں پورے رجوع ہو رہے ہیں. اور جیسے ان کو ملا تو سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً کہا اے میرے رب, رجوع ہو گئے. داؤد علیہ الصلوۃ والسلام رجوع ہو گئے. نبیوں کا قصہ رہا, سب رجوع ہو گئے. یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ کو جیسے ہی پتا چلتا ہے کہ میں اللہ سے ذرا سا دور ہو رہا ہوں, فوراً اللہ کی طرف رجوع ہونے کے آتا. اواب, رجوع. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے سورے کے اندر ایک بھی پوائنٹ ہے. اگر تم کو جھگڑے جاننا, جھگڑے کتنے قسم کے جھگڑے ہو سکتے ہیں سورہ صاد میں, جھگڑوں کو کیسا سالو کرنا, جھگڑوں کو اگر آپ کو کیپیسٹی چاہیے, آپ قاضی ہے تو ایک مرتبہ سورہ صاد پڑھیے. ابلیس اللہ تعالیٰ سے کیسے, ابلیس یہ کہہ رہا اللہ تعالیٰ کہہ رہے, ابلیس کہہ رہے, یعنی ابلیس اللہ تعالیٰ سے لڑ رہا ہے. اس سورے کے اندر جو ہے نا داؤد علیہ الصلوۃ والسلام اور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ لوگ جھگڑتے ہوئے آئے بول کر واقعہ ہے اس سورے کے اندر ہے. نہیں کہ جھگڑے کے بہت سارے اس کے اندر واقعات بتائے گئے. سورہ صاد, سورہ شعراء, سورہ نمل, سورہ مریم. سورہ صافات میں نبیوں کا ذکر ہے. نوح علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, ہارون علیہ السلام, لوط علیہ السلام, الیاس علیہ السلام. اور نبیوں کا ذکر جو نہیں ہوا, باقی کا ذکر کس میں آ رہا ہے؟ سورہ صاد میں. صافات میں جو نبیوں کا ذکر آیا, یعنی کہ 2 سورے ملائے تو ایک چیپٹر کیسا ہو جا رہا پورا. جو نبیوں کا ذکر باقی رہ گیا, بعد میں یہاں پر وہ نبیوں کا ذکر آیا. سورہ زمر, سورہ زمر مانے جماعتیں, لیکن سورہ زمر کا ٹاپک کیا معلوم؟ توحید خالص. اب کئی ہمارے مسلمان ہیں شرک کرتے, اور کہتے ہم بھی مسلمان ہیں, لیکن ہم ان سے بولتے ہیں نہیں بھائی یہ شرک ہے, یہ شرک ہے. تو لوگ کہتے ہیں نہیں بھائی یہ بھی ایسا نہیں, احترام ہے, یہ شرک نہیں ہے. پھر کفار قریش میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں جو اصل میں جنگ تھی نا, وہ جنگ کیا تھی بولے تو وہ لوگ بھی اللہ کہتے تھے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کہتے تھے, لیکن وہ لوگ اللہ تک پہنچنے کے لیے بتوں کو ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا, ہم تو بس ان کو سہارا بنا رہے, ہم ان کی پوجا نہیں کر رہے, ہم تو اللہ کی کر رہے, بس ان تک پہنچنے کے لیے ان کو لے جا رہے. یہ تو شرک ہے نا. سورہ زمر میں یہی بتا رہے. پھر وہی شرک سے تو بچنا ہے. پھر بھی ہمارے کئی مسلمان بھائی اس مسئلے میں آج بھی کنفیوز ہے, اللہ حفاظت فرمائے. تو سورہ زمر پڑھنے سے صحیح توحید کا کانسیپٹ کیا ہے سمجھنا ہے تو پورے ڈیٹیل میں, اخلاص میں تو ہے, سورہ اخلاص میں بھی ہے توحید خالص, اور ڈیٹیل میں جانا ہے تو سورہ زمر میں جانا پڑے گا آپ کو. سورہ غافر, سورہ غافر میں آپ جانتے ہیں سورہ غافر کا دوسرا نام کیا ہے؟ سورہ مومن. اللہ تعالیٰ اس آدمی کو مومن کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ فرعون کے دربار میں ٹھہر کے اسلام پیش کیا. اللہ کو کیا پسند ہے؟ حق کو باطل سے, اکثر کیا ہوتا معلوم, باطل سے ڈرا رہا نا. اچھا ٹھیک ہے, میں میرا کام کر لیتا ہوں. ایسا ٹکر ہوئی تو اللہ کو بل نقذف بالحق علی الباطل, ضرورت پڑنے پر اگر باطل سے ٹکراؤ ہوتا ہے تو آنکھ میں آنکھ ڈالنا اللہ کو یہ پسند ہے. اس کا مطلب یہ نہیں فتنہ, اس کا مطلب یہ نہیں. جب اب چھیڑنا جائز نہیں ہے, تم دشمن سے بھڑنے کی تمنا مت کرو, لیکن اگر دشمن تمہیں چھیڑ دے تو ثابت قدم رہو. یہ اسلام کا کانسیپٹ. تم چھیڑ نہیں سکتے, تم آگ فساد برپا کچھ بھی نہیں کر سکتے, لیکن اگر تم کو کوئی آدمی چھیڑ رہا, زبردستی کر رہا ہے, تو پھر یہ کمزوری بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ بتاؤ بھائی یہ میرا اسلام ہے, میرا رائٹ ہے, آپ اپنے رائٹس کے لیے لڑ سکتے ہیں, کیونکہ ڈیموکریسی ہے, آپ کو اجازت ہے,
آپ کے رولز کے لیے آپ لڑ سکتے ہیں, کوئی روکنے کی والی بات نہیں ہے. الحمدللہ. تو سورہ زمر میں توحید خالص کا ذکر ہے. سورہ مومن اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں کہ بڑے بڑے سورماؤں کے پاس جا کے دعوت کا کام کیسے کرنا ہے, حکمت کیسا, کیا ورڈ استعمال کرنا ہے, اور اچانک جو اسکپ کیسا کرنا ہے. وہ لوگ جیسے ہی بولے اچھا تم یہ بولنا چاہ رہے ہیں, نہیں میرا اس معاملہ اللہ کے حوالے ہے, الجھتے نہیں تھے وہ. تو سورہ مومن, فرعون کے دربار میں ایک آدمی نے اسلام قبول کیا تھا, اس آدمی نے ڈٹ کر اسلام کو پیش کیا تھا. تو جو پیش کرنے کا اسٹائل ہے نا, وہ ایک مرتبہ ڈیمو دیکھیے آپ. اللہ نے اس کو دائی کہا, تو یہ دائی جس کو اللہ نے دائی کہا ہے اس کا ڈیمو کیا ہوتا ہے اگر دیکھنا ہے تو وہ سورہ مومن پڑھنا پڑے گا آپ کو. سورہ مومن کے بعد آتا ہے سورہ فصلت. سورہ فصلت کے اندر ہر چیز تفصیل سے بیان کر دی گئی. فصلت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تفصیل سے بیان کر دینا. سورہ فصلت ہر چیز فرق کر کے بتانے والے. تمہاری ڈیوٹی ہے سچا سب کو پہچانا, واجبات کن چیزوں سے. عتبہ جو ہے نا, یہ سورہ فصلت سن کر وہ آیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانے کے لیے, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کا دماغ خراب ہو گیا تو علاج کرائے تھے ہم لوگ, اگر آپ کو سرداری کی فکر ہے تو ہم سرداری دے دیں گے, پیسہ اگر شاید اس کے لیے کر رہا ہوگا یہ آدمی. بعض لوگ کیا بولتے تھے نا, آخرت بول کے بہت ڈرا رہا بھائی آدمی, یہ اللہ ڈر جا رہے تھے, ڈرا کے لیڈر بننا چاہ رہا. سورہ قاف میں, سورہ قاف کا اگر آپ بیک گراؤنڈ دیکھیں گے, بعد میں آخرت میں اللہ مارتے ایسا ڈرا رہا آدمی, ایسا لیڈر بننا چاہ رہا ہے شاید. اور سورہ فصلت کے اندر کیا ہے, عتبہ کو بولتے ہیں جا کے بات کرو. تو عتبہ آ کے اے نبی آپ کو اگر سرداری چاہیے, پیسہ چاہیے, کچھ چاہیے تو بول دی. تو نبی صاحب خاموش بیٹھ گئے, کچھ بھی جواب نہیں دیا. بولے آپ کی بات ہوگی جب سے میں سنانا, تھوڑا میرا بھی سن لو. تو کسٹمر خود آ رہا تو سن لینا تھوڑی دیر. کسٹمر اگر خود آ رہا تو ایک طریقہ یہ بھی ہے دعوت کا, آؤ بھائی ذرا سمجھاؤ بولنا, پورا ہو جانے کا تھوڑا میں بھی سنوں کیا بولنا, خود آواز پڑھ دینا, اتنا میں حجت آتی, یہ بھی ایک طریقہ ہے. تو آنا آئیے بولے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, پورا سنا ہے, سب ختم ہو گیا کیا. اس کے بعد سورہ فصلت شروع ہو کے وعاد و ثمود, ایسا عاد اور ثمود کا ذکر آ رہا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم عتبہ نے کہا بس بولے یہ کلام میں کچھ ایسا اثر ہے. واپس جب قوم کی طرف آیا تو چہرہ بدلا تھا, لوگ بولے یہ جادو کا اثر ان پہ بھی ہو گیا. وہ جو گیا تھا نا وہ چہرہ آیا تو چہرہ ذرا الگ ہے. بولے کیا ہوا, ان کو لانے گئے تھے نا, تو بولے نہیں ان کو کام کرنے دو, یہ ایسا کلام ہے اس کے اوپر کبھی کوئی نہیں جا سکتا, اس کے جو جڑے ہیں نا بہت طرح گیا ہے نبی کام سے. تعریف شروع کر دیا قرآن کی. تو قرآن میں کیونکہ اس کے اندر کس کا ذکر ہے, عاد اور ثمود کا. تو کیونکہ عرب کے لوگ جو تھے نا, وہ لوگ موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, یہ کانسیپٹ نہیں تھا. وہ لوگ عاد, ثمود, ابراہیم علیہ السلام. تو قرآن مجید جو جس کی سائیکالوجی ویسے آیتیں پیش کر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سورہ مریم نے سنا, سورہ طٰہٰ نے سنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا سنا دیا, سورہ فصلت سنا دی. تو جس کی جو سائیکالوجی ہوتی ہے اس کے حساب سے آیتیں پڑھ کر سنا دیجئے, انشاءاللہ بہت زیادہ اثر ہوگا. سورہ فصلت, اس کا سورہ شورا سورہ نمبر 42. سورہ شورا کے اندر ہے کہ بھئی اتحاد سے رہو, اتفاق سے رہو, اور مشورہ کرنے کی عادت ڈالو. بعض لوگ کیا کرتے, کر لینے کا نقصان ہوتا نا, تب مشورے کرتے. وہ کیا ہوا ہوں گا میں جو کرا تھا نے, اچھا آپ آگے کیا کر رہے ہو. اکثر اس سے کیا پوچھنا بھائی, اس سے زیادہ تو معلومات میرے کو ہے, لیکن کوئی ایک اینگل آپ کا چھوٹ سکتا ہے. مشورے کی عادت ڈالیے. اس کا ایک فائدہ کیا رہتا, کل کے نقصان ہوا تو بیچارہ انہیں بھی رہتا شریک نا. ارے یارو نہیں میں ساتھ دے رہا ہوں, ڈرو مت, میں تمہارا مشورہ سن کے گیا تو نہیں میں ساتھ دے رہا ہوں, کچھ تو کام آئیں گا نا, مروت میں سے ہی کام آئیں گا. کچھ اللہ تعالیٰ مشورے میں کچھ رکھے ہیں, کچھ برکت رکھے. ہو سکتا ہے کہ نوبتی نہ ہو. جو مشورہ کرتا ہے کبھی ندامت میں نہیں ہوتا, جو استخارہ کر کے کام شروع کرتا ہے کبھی وہ پچھتاتا نہیں. ایک جملہ مشہور ہے, حدیث نہیں ہے, تحقیق کریں گے. تو سورہ شورا کے اندر شورا ہاں سورہ اگر آپ دیکھیں گے حامیم یہ لائن سے سورہ جو بھی شروع ہو رہے کس سے شروع ہو رہے, حامیم. اور اکثر اس کو کہتے ہیں حروف مقطعات مانے الگ الگ پڑھتے ہیں. اس کو ہم نے پڑھ دینا, اس کو الگ الگ پڑھنا. علم نے پڑھ دینا, الف لام میم.
تو اکثر جتنے بھی سوروں کے شروع میں یہ حروف مقطعات ہے وہاں پر قرآن مجید کو لے کر چیلنج ہے اس سوروں میں. یعنی یہ بتایا جا رہا ہے یہ الف لام میم تمہارے شاعری بھی تو یہی الفابیٹ سے ہے اور قرآن بھی اسی سے ہے, پھر تم ایسا کیوں نہیں لا سک رہے؟ اللہ کا دوسرا کوئی آ سکتا کیا؟ ویسے اللہ کا کلام کا دوسرا کلام بھی کوئی نہیں آ سکتا. اس کا مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھا. تو سورہ شورى میں کیا بتایا جا رہا؟ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اگر ہاتھ سے لکھنا جانتے تو یہ لوگ کہتے اس نے تو اپنی طرف سے بنا لیا ہے. آپ کا نہیں لکھنا یعنی امی ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اپنی طرف سے نہیں لکھے, یہ اوپر کی طرف سے. اسی لیے ایک آدمی نے ایک جرمن میں نے اسلام قبول کیوں کیا, بہت کتاب پڑھتے رہیے آپ, اس کے اندر ہم کو وہ انداز ملے گا دعوت کا کام کیسے کرنا ہے, یعنی کیسا متاثر ہوتے ہیں. اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو ہم نے اسلام قبول کیوں کیا, جہاں ملے کتابیں پڑھتے رہیے. میں تقریباً بچپن سے کتابیں پڑھ رہا ہوں, میرے دماغ میں بہت سارے قصے جمع ہو گئے, کئی آیتوں کے سے متعلق میرے ذہن میں قصے موجود ہیں. انشاءاللہ کبھی کوشش کروں گا کہ مشہور آیتوں پر مشہور اسلام قبول کرنے والوں کے واقعات. کیسا ہے ٹاپک؟ تو ایسے دماغ میں آپ لوگوں کے بھی جو دماغ میں بھیجتے رہیے اپن جمع کریں گے انشاءاللہ آج اسلام پیڈیا میں. تو اس کے اندر ایک واقعہ ہے, ایک آدمی نے اسلام قبول کیا. وہ کون تھا؟ ڈائیور, سمندر میں جو ڈائیو لگاتے اور جا کے ہیرے جواہرات لاتے, کئی دن وہیں رہتے ہیں تو اندھیرا. اس آدمی نے اسلام قبول کیا. اس سے پوچھا آپ نے اسلام قبول کیوں کیا؟ اس نے کہا سورہ نور کی آیت مجھے چکر میں ڈال دی. تو وہ کیا ہے؟ سورہ تو کہہ رہے اس میں اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا. قرآن مجید میں بتا رہے سمندر میں اتنا گہرائی رہتی ہے, اندھیرا ایسا ہے اگر کوئی اپنا ہاتھ دیکھے تو ہاتھ نظر نہیں آتا. جنرلی یہاں کے اندھیرے میں نظر آ جاتا پھر بھی کچھ نہ کچھ, لیکن سمندر کی گہرائی میں. تو اس نے آ کر کہا آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی سمندر گئے کیا, سمندر میں ڈائیو لگائے کیا؟ تو بولے ڈیزرٹ میں کہاں کا سمندر صاحب, ڈیزرٹ میں پانی کو, ہاں ارے ہاں ڈیزرٹ کے تھے, سمندر کہیں بھی نہیں گئے. پھر سمندر کے اتنے باریک کیا؟ اس کا مطلب کہ یہ نبی نے خطاب نہیں لکھی, یہ سمندر کی گہرائی پیدا کرنے والا ہی بھیجا ہوگا. دو سوچنے والا کہاں سوچ کے کلمہ پڑھ رہا, اور اپنا بھائی قرآن میں اتنا مزہ نہیں ہے. ایک عورت اسلام چھوڑ ڈالی, اس سے پوچھا اسلام کیوں چھوڑ دیا, یوٹیوب پہ ہے, کہہ رہے اسلام میں انٹرٹینمنٹ نہیں ہے. کہتے ہاں بھائی انٹرٹینمنٹ نہیں ہے, ایڈس والا انٹرٹینمنٹ نہیں ہے ادھر, کون بولے آپ کو, ڈپریشن والا انٹرٹینمنٹ نہیں ہے ادھر, فریڈم جو جس پہ ہراسمنٹ ہوتا آپ کو آ کے اٹیک کرتے ویسا کچھ بھی فریڈم نہیں ہے ادھر. تمہارے اچھے سیکیورٹی کے لیے فائدہ ہے نا, آج نہیں تو کل سمجھ میں آتا. تو انٹرٹینمنٹ الحمدللہ نماز پڑھنے کا جو سکون ملتا ہے, قرآن پڑھنے کے بعد جو اسلام کو فالو کرنے کے بعد جو سکون ملتا ہے, وہ سکون کے لیے پھر ایمان چاہیے. تو سورہ شورى کے اندر لاجک دے رہا اللہ تعالیٰ کہ اے نبی اگر آپ لکھنے والے ہوتے یعنی امی نہیں ہوتے تو لوگ شک کرتے, تو امی ہونا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی دلیل بن. تو سورہ اور اسی طریقے سے کیا نام ولیم کیت مورے سے پوچھا گیا کہ اس نے کہہ دیا ایک دن یہ قرآن جو ہے انسان کر ہی نہیں سکتا, اوپر سے آیا ہوں گا ایک کریٹر کی طرف سے. ولیم کیت مورے اسلام قبول نہیں کیا. لوگ بولے ارے یہ کیا بول دے رہے ہیں آپ؟ تو بولے دیکھو ایمبریو کے جو سٹیجز ہے نا, آج ہم لوگ اتنے مائکرو جتنے بھی قسم کے آلات ہیں ہمارے پاس, وہ دیکھنے کے بعد 7 سٹیجز میں ہم بانٹ رہے ہیں. سورہ مومنون میں آلریڈی 7 سٹیجز میں بانٹا ہوا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ڈیزرٹ میں وہ زمانے میں اتنا مائکرو, اس کا مطلب یہ ایمبریولوجی کے ڈیولپمنٹ بنانے والا اور پیدا کرنے والا ہی اتارا ہوگا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بس کی بات تھی. یعنی کہ امی ہونا نبی ہونے کی بھی دلیل ہے, قرآن صحیح ہونے کی بھی دلیل ہے. اس قرآن مجید کے آخر تک پہنچنے کے لیے وہ نیوٹن والا جو فارمولہ ہے نا ذہن میں رکھیے, وہ بھی ایک دلیل ہے. سورہ شورى سورہ زخرف میں بتایا جا رہا ہے کہ تم کو کسی بھی قسم کے دنیا کے چکا چوند سے پریشان نہیں ہونا. بعض لوگ کیا بولتے ہیں معلوم, شیخ وہ لوگ سود کھا رہے کر رہے کاروں میں جا رہے, وہ لوگ کلمہ نہیں پڑھ کے مست مزے میں ہے نا. تو بعض لوگوں کو ایسا کبھی دماغ میں آ جاتا, لیکن ان کے دل کی کیفیت کیا ہے, سکون کی کیفیت کیا ہے, کوئی نہیں جانتا. اللہ تعالیٰ فرما رہے اگر مومنوں کے دلوں کی تکلیف نہ ہوتی تو ہم ان کے سیڑھیوں اور ان کے دیواروں کو بھی سونے کا بنا دیتے. کیوں؟ اس لیے کہ آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں, مومنوں کے لیے بہت کچھ ہے. اور کل کے وہ لوگ بولے ہم اچھے کرے تھے نا, پھر ہمارے کو آخرت میں کیا ہے, تو بولیں گے دنیا میں تم کو دے دیا گیا تھا. لیکن مومنوں کو کہیں ایسا نہ وہ دیکھ کر کہیں اور کچھ لوگ کلمہ کہیں نہ چھوڑ دے, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو لمٹ میں دے رہا ہے. دینے کا مطلب ہمیشہ نعمت نہیں ہوتی, ڈھیل بھی ہوتی ہے. یہ بتا سورہ زخرف
سورہ زخرف، اس کے بعد سورہ دخان ہے. سورہ دخان کے اندر خاص طور سے سلطنت میں، حکومت میں، اقتدار میں آ کر جو اسلام کو چھوڑ دیتے یا اسلام کو لائٹ لیتے ان کے لیے تنبیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے دیکھو دخان یعنی کہ دھواں والا عذاب بھی آ گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اے اللہ تو یوسف علیہ السلام پر جیسے ڈراٹ قحط کا آیا تھا ویسے کفار قریش پر بھی کچھ دنوں کے لیے دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت پر کہا تھا ان کو سمجھانے کے لیے تاکہ وہ لوگ لوٹ سکیں. تو وہ نشانی دیکھنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے تم نے یہ دھواں یعنی وہ لوگ اتنے بھوکے، لوگ اتنے بھوک والے ہو گئے تھے کہ آدمی جب بھوک میں ہوتا ہے تو اس کو دھواں نظر آتا ہے، یا واقع دھواں تھا، اللہ جاتا بہتر جانتا ہے، اللہ کو معلوم ہے. تو بہرحال تم نے نشانی دیکھنے کے باوجود بھی اسلام قبول نہیں کیا. یعنی کہ سورہ دخان کے اندر سلطنت میں اور اقتدار میں ان کو تھا ہم تو چودھری لوگ ہیں، ہم ان کی بات کیوں مانیں گے. یہ محمد نعوذ باللہ. اگر قرآن اترنا ہے تو کس پر اترنا، یا تو مکے کے سردار پر یا تو طائف کے سردار پر. طائف کے سردار کا نام کیا تھا؟ عروہ بن مسعود. یہ طائف کے سردار جب پتھر مار رہے تھے اس وقت پر سردار کا نام کیا تھا؟ آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ حدیث کی کتابوں کے راوی ہے، حدیث روایت کر رہے عروہ بن مسعود. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کأن عروہ بن مسعود، عیسیٰ علیہ السلام اگر آئیں گے تو عروہ ابن مسعود کے جیسے رہیں گے. وہ اتنے خوبصورت تھے، اتنے خوبصورت. عیسیٰ علیہ السلام بہت خوبصورت شخصیت تھے. تو کہہ رہے عیسیٰ علیہ السلام یہ عروہ بن مسعود کی طرح رہیں گے جب آئیں گے واپس. عروہ بن مسعود. تو لوگ کہتے تھے اتنا ذی وجہ یہ آدمی نبی ہو سکتا، یہ محمد یہ یتیم، نعوذ باللہ. اللہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے. تقدیر کا حصہ یہ ہے کہ اللہ جس کو چاہے کوئی بھی چیز دیتا ہے. تم کون ہوتے پوچھنے والے؟ اللہ کو معلوم ہے اس کی حکمت. تو سورہ زخرف، سورہ دخان میں وہ تھا سلطنت والا. سورہ جاثیہ میں یعنی کہ گھٹنے کے آدمی ایک ایسی پوزیشن میں بیٹھ جاتا ہے جس کو ذلت کی پوزیشن میں یعنی تکبر والوں کا کیا انجام ہوتا ہے وہ بتایا جا رہا. قیامت کے تکبر والوں کا کیا انجام ہوتا ہے وہ بتایا جا رہا ہے. گھٹنوں کے بل بیٹھنا. اس کے اندر ایک نقطہ ہے خاص طور سے جو عیسائیت پہ کام کرتے ہیں ان کے لیے کام آئے گا. عیسائی حضرات جب آتے نا آ کے وہ لوگ کیا بولتے معلوم؟ تمہارے قرآن مجید میں روح منہ ہے، روح اللہ بولتے. قرآن میں کہیں بھی روح اللہ نہیں ہے، قرآن میں کہیں بھی کلمت اللہ نہیں. وہ لوگ کہتے ہیں تمہارے قرآن میں روح اللہ کلمت اللہ ہے نا. نہیں ہے بولنا. ارے ہے بھائی، نہیں. روح منہ ہے، کلمتہ ہے. ٹھیک ہے، روح منہ، روحنا بھی ہے ایک جگہ پر، روح ہی ہے ایک جگہ پر، لیکن وہ آدم علیہ السلام کے بارے میں. ایک مریم، لیکن روحنا ایک جگہ پر ہے، روح منہ ہے. لیکن روح اللہ کہیں بھی حدیث شریف میں ہے، البتہ وہ الگ بات ہے. کلمت اللہ، کلمتہ قرآن میں تو نہیں. وہ لوگ قرآن بولتے پھنسا دینا. بہرحال اگر نہیں اشار رہا تو بولے گا روح منہ تو ہے نا. اس کا مطلب روح منہ اللہ کے طرف سے آئی سو روح. تو وہ لوگ بولتے ہے نا بھائی اللہ کی روح. تو ہم ان کو بولتے ہیں بھائی اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیا نا وہ اللہ تعالیٰ کے، جیسے اللہ تعالیٰ سے اونٹنی آتے، اللہ کی طرف سے آسمان ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بچے آتے، تو سب مخلوقات ہے نا. تو روح بھی ایک مخلوق ہے. رب الملائکتی والروح، روح کا رب ہے. تو لوگ کہتے ہیں نہیں، یہاں پر مخلوق کے معنی میں نہیں، روح منہ یعنی اللہ کے اندر کی روح آ گئی اور عیسیٰ علیہ السلام ان کا حصہ ہے، اندر سے ہی بولتے ہو. تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بہت اچھا سورہ جاثیہ سورہ نمبر 45 آیت نمبر 13، 14، 15 یاد رکھ لیجیے. زبردست نقطہ ہے، قرآن سے آ رہا ہے نا. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرمایا؟ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ. آسمان اور زمین یہ سب اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے خدمت کے لیے رکھ دیے ہیں. اور آسمان اور زمین کے اندر جتنے بھی چیزیں سب منہ اللہ کی طرف سے، یہ پوری کائنات اللہ کی طرف سے تمہارے. روح منہ جو ہے جمیعا منہ، تو پوری کائنات کو بھی عیسیٰ علیہ السلام کے ذکر کر کے وحدت الوجود کر دیں گے کیا؟ ذرا بول دینا. تم ٹرینٹی ہے نا، اللہ کا حصہ ہے. بولے پوری کائنات بھی اللہ کا حصہ ہے. تو فورنٹی، ٹرینٹی، فورنٹی، اور کبھی بھی وہ لوگ یونٹی کے تین سے زیادہ کے قائل نہیں ہوتے. تو لہذا ان کی لاجک پوری کی پوری. تو یہ قرآن کو قرآن سے سمجھنے کے لیے آپ کو مدد ملے گا نقطہ انشاءاللہ. تو سورہ جاثیہ سورہ نمبر 45، سورہ جاثیہ سورہ نمبر 45 کے بعد سورہ احقاف ہے. سورہ احقاف کا مطلب ہوتا ہے سینڈی ٹریکس. اب یہ کئی ہو سکتے، ریاض سے مدینے کے درمیان میں بھی ریتیلے پہاڑیاں ہے،
جے پور میں بھی ہے، لیکن یہاں پر کون سے مراد ہے؟ یمن سے لے کے سعودی عرب کے درمیان. یہاں پر قوم سمود تھی یا قوم عاد تھی؟ کون لے رہے بک؟ ہاں بتائیں، لیجئے. ماشاء اللہ. بہنوں میں ہجر میں کون سی قوم تھی؟ ہجر بہنوں میں کوئی ہے جواب دینے والے؟ ہجر، سورہ ہجر میں قوم سمود تھی یا قوم عاد؟ آواز نہیں آ رہی. چلے گئے پورے سنیک لے کے؟ مائک نہیں آ رہا ہوں گا، جان دو. سورہ احقاف، سورہ احقاف میں اکثر کافر قوم سمود، کتاب لے لیجئے وہاں سے انشاءاللہ. تو احقاف مانے سینڈ. تو یہاں پر کس ٹائپ کی قوم تھی احقاف میں؟ بعض لوگ کافر جو ہے 5 کیٹیگری کے ہوتے. کچھ لوگ ہیں جھٹلا کر کفر میں رہتے، کچھ لوگ جہالت کی وجہ سے کفر میں رہتے، غفلت کی وجہ سے. کچھ لوگ جو ہے تکبر کی وجہ سے کفر میں رہتے، کچھ لوگ نفاق کی وجہ سے کفر میں رہتے. کچھ لوگ کیسے رہتے معلوم؟ نگلیکٹ، توجہ نہیں رہتے کچھ بھی. ریلیجن بولتے آئی ڈونٹ کیئر، ایسا رہتا. I don't want to go in this topic. ایسا بولتے ہو، ایک دم ایسا بولتے آپ. میں کہیں گیا کہ رہے کہ آپ کو آتا، کچے رہتا ہوں. اکثر یہ جو اس کو بولتے اعراض مال نیگلیکٹ. ریلیجن لیس بادر، I am least bother. This is the non-intellectual topic. No, you know بولتے ایک دم آپ ایک دم سمجھتے رہے. بہت زبردست دکھ رہا ہے ایکسینٹ میں انہیں بولتا. تو اکثر ایسے بہت رہتے. یہ احقاف میں ایسے لوگوں کو آپ کیا کرنا، صرف سورہ احقاف پڑھ دیجئے تھوڑی دیر کا. میں ریلیجن کیا جاننا چاہتا ہوں بولتا ہوں. اکثر آزما لی. اکثر ایسے لوگ ریلیجن کیا رہے بات مت کرو بھائی پلیز. اکثر یہ کہاں ملتے ہیں؟ سافٹ ویئر کمپنیوں میں ملتے ہیں، ہائی ٹیک سٹی میں ملتے ہیں. بہت ہائیلی ایجوکیٹڈ رہتے ہیں نا وہ لوگ رہتے. ریلیجن بولے تو ریلیجن یو نو اریٹیشن بولتا ہوں. 1 منٹ، اریٹیشن پورا جاتا بول کے سورہ احقاف آہستہ سے پڑھ دینا. پڑھتے ہو نا؟ یس ول ٹیک 1 راؤنڈ بولتا ہوں انشاءاللہ. ہے کچھ اس کے اندر ایسا معجزہ ہے، یعنی جو سورہ جیسا ہوتا نا وہ کافر کو ایسا پڑھ دیجئے اچانک وہ اس کا موڈ چینج ہوتا ہے انشاءاللہ. قرآن میں ہے برکت. قرآن میں یہ اگر پہاڑ پہ نازل ہوتا. قرآن میں شفا ہے. سب سے بڑی شفا کیا ہے؟ کفر کی شفا. کفر ایک بیماری ہے نا، تو کفر کی شفا ملے گی انشاءاللہ. تو آیت پڑھی انشاءاللہ اثر ہوگا. تو سورہ احقاف کے اندر اکثر کیا ان لوگوں کا ذکر ہے جو اعراض مانے نیگلیکٹ کرتے، توجہ نہیں دیتے نا ان کو. سورہ احقاف آپ پڑھیے بہت سمجھ کے اعتبار سے بھی اور معجزے کے اعتبار سے بھی. سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ یہودی جتنے بھی تھے، عیسائی تھے، دنیا میں بہت سارے اللہ کو مان لیتے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ نہیں لیتے ہیں تو کامیابی کا راستہ نہیں ہے. اور سورہ محمد میں پھر اگین پیس کیپنگ فورس کا ڈیٹیل ہے اس کے اندر. یعنی اسلام میں طاقت کا مطلب ظلم نہیں، اسلام میں طاقت کا مطلب انوسینٹ کو مارنا نہیں. اسلام میں طاقت ہے. سورہ پڑھنا ہے تو سورہ مائدہ نمبر 5 آیت نمبر 32 پڑھ لو. سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں خاص طور سے جہاد، یعنی جہاد کا معنی کیا ہے اسلام میں؟ ظالم کے ہاتھ کو پکڑ لینا. تو اچھا کام ہے نا، برا کام تھوڑی. اچھا کام ہے، کوئی برا کام نہیں. ظالم کے ہاتھ کو پکڑنا، امن قائم کرنا. امن قائم کرنے کے لیے فورس بھی استعمال کرنا پڑا تو کر سکنا، لیکن آفیشیل لیول پر. ہر ایرا غیرہ آ کے نہیں، گلی گلی میں نہیں، قانون کو ہاتھ میں لے کر نہیں. اس کا ایک آفیشیل ایک فارمیٹ ہے، اس کا اپنا ایک پروسیس ہے. واقع اس سے امن قائم ہونا چاہیے، تو اس کے اپنے رولز اور ریگولیشنز ہیں. تو الحمدللہ جہاد کا دہشت گردی سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے کہیں سے بھی. تو سورہ فتح، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور میں آپ غور کریں گے تو اس میں بتایا گا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، یعنی کہ بتایا اگر تم اللہ کے راستے سے ہٹ جاؤ گے اللہ تم کو ریپلیس کر دیں گے. تو سورہ فتح میں بتایا جا رہا ہے تمہارا ٹائم اب، تمہاری ایلیجبلٹی ختم ہو رہی ہے. سورہ فتح اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کا دور بہت جلد، یہ مکہ میں سے تم ریپلیس ہونے والے ہو اور فتح مکہ ہونے والی ہے. 2 صورتوں کو آپس میں ملا کر پڑھی، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور سورہ فتح کو آپس میں ملا کر پڑھیں گے تو معنی کلیئر ہو جا رہا، کفار قریش کا ختم اور سورہ فتح میں فتح مکہ کا اعلان. حالانکہ ابھی صلح حدیبیہ ہو رہی، مکہ فتح ہوں گا بول کر پہلے ہی پیشن گوئی آ گئی، اور الحمدللہ پیشن گوئی پوری ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ الحمدللہ قرآن سچا ہے اپنی بات میں. فتح پانے والے قوم کے کیا صفتیں ہوتی ہیں اور ناکام قوم کی کیا صفتیں ہوتی ہیں سورہ فتح میں؟
اور ان کے اخلاق کیا ہوتے ہیں پڑھنا ہے. فتح پانے والی قوم کے اخلاق کیا ہونا, تو سورہ حجرات پڑھ لینا. سورہ حجرات میں بتایا جا رہا ہے کہ تم غیبت مت کرو, کسی کا مذاق مت اڑاؤ, جاسوسی مت کرو, اور مثالیں دے دے کے سمجھا جا رہا. تم آپس میں بھائی ہو, یعنی دوسرے کا خیال رکھو, دوسرے کا خیال رکھو, دوسرے کا خیال رکھو. جب آدمی غیبت کر رہا ہے تو کیا دوسرے کا خیال رکھ رہا ہے؟ چغلی کر رہا ہے تو نہیں, دوسرے کا خیال رکھو. اپنے سے ہٹ کر سامنے والے کا خیال رکھو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا خلاصہ کیا ہے؟ اپنے سے زیادہ سامنے والے کا خیال کرو. تو کیا کسی غیبت کرنے کی اجازت ہے؟ نہیں ہے. تو سورہ حجرات میں بتایا جا رہا فتح پانے والی قوم کے کیریکٹر سے ہونا. سورہ حجرات کب نازل ہوئی؟ 9 ہجری میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم, حجرات مانے کمرے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے کتنے تھے؟ 9. کچھ دکھ رہا اٹیچمنٹ, ماشاءاللہ. 9 کمرے تھے. اور سورہ بھی نازل کب ہوا؟ 9 ہجری کے اندر. اور حجرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کمرہ کتنا چھوٹا تھا جانتے ہیں آپ؟ حسن بصری کہتے ہیں ہم چھوٹے بچے تھے, ایسا کرتے تو ادھر کے دیوار لگ جاتے تھے, ہم ایسا اچھلتے تھے تو دیوار لگ جاتے. چھوٹے, ہم کو اتنے بڑے بڑے گھر بھی ہو کے نا خوش بھی نہیں ہے مسلمانوں کے لیے انڈیا میں. واہ, پورے مایوس قوم. کباتی جو ملا الحمدللہ. کار تو ہے شیخ, مرسیڈیز نہیں ہے, اس لیے ذرا وہ شیخ مجبوری میں کچھ حرام جائز ہے کہتے نا. اچھا ہاں, تو سودی قرضہ بھی جائز ہے کیا شیخ؟ مجبوری کیا ہے مجبوری؟ وہ ذرا بنجارہ ہلز پہ لینا بول کے بیوی بہت بول رہی. بنجارہ تو کہاں ہے گھر تمہارا؟ مہدی پٹنم پہ ہے. دیکھو شیخ, لیکن مجبوری ہے, آپ سمجھو ذرا, فتویٰ دے دو. یہ کوئی مجبوری مطلب انگلی کٹ جانا, مجبوری مطلب جان چل جانا, مجبوری مطلب تمہاری عزت اڑ جانا, وہ کیسز کو مجبوری بولتے. مجبوری ہے, لگژری کو مجبوری نہیں بولتے, لگژری بولتے. تو سورہ حجرات, سورہ حجرات کے بعد آپ کو ملے گا سورہ قاف. قاف میں آپ غور کر کے دیکھیں, باس بعد الموت. قاف اور سورہ ذاریات دونوں کو اگر آپ ملا کر پڑھیں گے تو اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ قدرت کے اتنے کرشمے بتا رہے ہیں کہ بھئی یہ سب چیزیں کرنے والا تم کو دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے, کیوں پرابلم میں ہے تم. تو بہت اچھے طریقے سے اس کے اندر سمجھایا گیا ہے. سورہ قاف کو آپ پڑھیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک آدمی اگر سمپل عقلی طور پہ سمجھتا ہوں بول کے بولا تو بھی سورہ قاف اور سورہ ذاریات کافی ہے اس کے لیے سمجھنے کے لیے. سورہ طور میں بتایا گیا چوائس از یور. تم جنت میں جانا چاہ رہے, جہنم میں جا رہے, طے کر لو. ابھی تک تم کو جو بتایا گیا تھا تو پورا چوائس کے انداز میں, کیا تم ایسا کرنا چاہتے, ایسا رہنا, ایسا کرنا چاہتے, ایک دم سوالیہ انداز ہے. یا تو ادھر ہو جائے تو ادھر ہو جائے, یا تو ادھر ہو جائے تو کلیئرٹی آ جائے. یعنی کہ بہت ہی چوائس کے انداز میں گفتگو کی گئی. ہاں, سورہ نجم کا بڑا اچھا ٹاپک ہے. سورہ نجم نمبر 53 اس کا بڑا اچھا ٹاپک ہے. دیکھیں سورہ نجم میں بتایا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو خالی ظن اوہام پرستی ان کی نالج ہے, اور کچھ ہے اللہ کی طرف سے وہی نازل ہو رہی ہے. وہ لوگ کیا بولتے ہیں؟ سورہ نجم مانے تارا. وہ تارا ایسا گرا تو اس کا مطلب ایسا بارش آتی, اس کا مطلب یہ آتا. اوہام پرستی تاروں کے. تو کفار قریش کیا کرتے ہیں؟ تاروں کو سامنے رکھ کر کچھ نہ کچھ فیصلے کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے سورہ نجم کے اندر, یہ تاروں والا علم چھوڑو, یہ وہی والا علم آ چکا ہے قرآن, اس کی بنیاد پہ فیصلے کرنا سیکھو. تو سورہ نجم کا خلاصہ یہ ہے. اب نجم کا ذکر آیا تو خمر کا نہیں آنا کیا؟ نجم مانے تارا ہے, تو تارے کا بڑا بھائی کیا چھوٹا بھائی سمجھو. تارا بہت بڑے بڑے بھی ہے, اور ایک بھائی جو بھی ہے, سائنس الگ الگ بات بولتی. تو ایک سورہ نجم کے بعد سورہ قمر. ماشاءاللہ. سورہ قمر میں جو ہے, سورہ قمر میں آپ غور کر کے دیکھیں گے تو اس میں اس کو بولتے ہیں سورۃ الحیبہ. پورے حیبت ڈال دینے والے قصے اس میں. نوح علیہ السلام, ثمود اور عاد, کیسے کیسے ان کے اوپر عذاب آئے, اس کے خالی تیز جیسے کہتے ہیں نا ایک سرسری جھلکیاں دیکھ لو بھائی. خالی گلاس دیکھ, ایک دم گلاس آپ کو ایک 3D میکس, اب آج کل تو 7D آ گیا, 7D میں آپ کو لا کے سامنے بتا کے لے چلے گا سمجھو. 7D میں 3D چلے گا زمانہ, اب 7D آ گیا ہے. ہمارے پاس کوئی 7D بنانے والے تھوڑے, تو اتنا
क्लियरिटी से बताया। इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह कह रहे सूरह क़मर यानी हैबत का सूरा, इसके अंदर पूरे अज़ाबों का जिक्र है। सूरह रहमान में नेमतों का जिक्र है। आलाउल्लाह फबी आला रब्बिकुमा तुकद्दिबान। सूरह वाक़िया, सूरह रहमान का तो आपको मैं पहले बता दिया हूँ। सूरह रहमान में अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है, ऐसे लोगों के लिए जो देखकर भी अनजाने बन जाते हैं। अल्लाह है क्या, कुर्सी है क्या, तो आप बोलते इसको कुर्सी नहीं बोलते, इसको कुर्सी नहीं बोलते, इसको नहीं बोलते, कई अंबार लगा देना, यानी इतने मिसाल देना जैसे बोलते ना, अरे अंबार लगा दिए भाई, इतने प्रूफ दिए, इतने प्रूफ दिए, सामने वाला ढेर हो गया बोलते हैं। अल्लाह ताला बताए क्या तुमको ये न फबी आला रब्बिकुमा, क्या तुमको ये न फबी आला रब्बिकुमा तुकद्दिबान। तो सूरे अगर आप पढ़ते हैं सूरह रहमान के शुरू के अंदर जो नजर आने वाली नशाने और नेमतें उसका जिक्र है। सूरह रहमान का आखिरी में जन्नत और जहन्नम, खास जन्नत के जो नज़ारे हैं वो बताए गए, जो नजर नहीं आते लेकिन उसका एक नक्शा खींचा गया। सूरह वाक़िया, सूरह वाक़िया में 3 किस्म की कैटेगरी बताई गई है। साबिक़ून, साबिक़ून यानी कि बहुत उनका ऊंचा दर्जा है, और एक होता अस्हाबुल यमीन, सीधे हाथ वाले, अस्हाबुश शिमाल यानी जहन्नम में जाने वाले। अब तीनों कैटेगरी में से कौन सी कैटेगरी बनना चाह रहे हैं बोलकर अल्लाह ताला फिर सवालात। तो अगर आपको इसके बारे में डिटेल पढ़ना चाह रहे हैं आप, तो ये सूरा पढ़ना, सूरह वाक़िया, सूरह हाक़ा, सूरह मारिज और सूरह कौन सा बचा, सूरह इंशिक़ाक़। याद है, नेक लोगों के नाम अमल कहां से दिए जाएंगे, सीधे हाथ से, बुरे के पीठ के पीछे से। तो ये 4 सूरे पढ़े तो उस वक्त पर नाम अमल कैसा मिलता उसके डिटेल मिल जाएंगे आपको इंशाअल्लाह। सूरह वाक़िया सूरा नंबर 56, 57 सूरह हदीद। सूरह हदीद में बताया जा रहा है, सूरह हदीद में बताया जा रहा है कि एक इंसान के अंदर 2 चीजें हैं, एक है रूह, दूसरा है जिस्म। जिस्म की ग़िज़ा पूरी होती है, ये जिस्म है, जिस्म किससे बना हुआ है, ये दुनिया के चीजों से, कमजोर पड़ जाती। तो जैसा जिस्म का इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर पड़ता वैसा रूह का भी इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर पड़ जाता। वसवसे आ जाते, गम आ जाता, हसद आ जाता, रूहानी बीमारियां जितने हैं, बुज़दिली, आसमान से उतरने वाले बलाया, सब आके आखिरी में वो आदमी डिप्रेशन में चला आता। तो रूह मजबूत रही तो, स्ट्रांग रही तो वसवसा असर नहीं करता, हसद असर नहीं करता, बुरे लोगों के वसवसे। तो रूह को स्ट्रांग रखना है, तो रूह को स्ट्रांग रखना है तो उसका सिस्टम, फिर रूह कहां से आई है, जब मां के पेट में 4 महीने 10 दिन थे तो उस वक्त पर अल्लाह ताला, फरिश्ता क्या कहता है, अल्लाह आप क्या करूं, तो अल्लाह कहता है मेरे हुक्म से रूह डाल दो। तो ये रूह कहीं दुनिया से, कहीं मिट्टी से बनी हुई नहीं है ना, उसके डिटेल क्या अल्लाह जानते, लेकिन ये तो मालूम है कि वो अल्लाह के हुक्म से ऊपर से कहीं आई है, ऊपर के हुक्म से आई है। तो इसकी ग़िज़ा भी फिर ऊपर रहेगी, और वो क्या, कुरान और हदीस। कुरान और हदीस कहां से नाज़िल हुए, उस सिस्टम पे चले तो रूह को सुकून मिलता, वरना नहीं मिलता। क्यों, जैसे उस सिस्टम पे चलते हैं तो ये रूह मजबूत होती, मजबूत होती, मजबूत होती। जब ये मजबूत हो जाती है, अच्छा ये बोलिए, गम का ताल्लुक जिस्म से या रूह से, बुज़दिली का ताल्लुक रूह से या जिस्म से, सुकून का ताल्लुक रूह से या जिस्म से, थकान का ताल्लुक रूह से, बुज़दिली का ताल्लुक, हिम्मत का ताल्लुक। अच्छा, फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, ऐ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बहुत थक जा रही हूँ, मुझे एक नौकर, कुछ नौकरानी दे, एक नौकरानी दे दो। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मेरे पास इतनी इस्तिताअत नहीं है कि मैं नौकरानी दे दूँ। ऐसा करो कि तुम सुभान अल्लाह 33 मरतबा पढ़ो, अल्हम्दुलिल्लाह 33 मरतबा पढ़ो, अल्लाह अकबर। तो जब मैं छोटा था मैं बोला, आया है बेचारी को और एक काम लगा दिए। मैं, क्योंकि हमारी जो सोच है कम इल्म है, अल्लाह के नबी की हिकमत हमसे बड़ी, हमारी छोटी है, अपन बेकार लोग, अल्लाह के नबी हमसे बहुत आगे। लेकिन मुझे समझ में नहीं आया, मतलब बेचारी आके बोली थक गई, थक गए, 33 मरतबा ये पढ़ो, 33 मरतबा, मतलब बेचारी को और काम पे लगा डाले। बाद में जब मैं बड़ा हुआ, इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह किताब पढ़े तो अच्छा उसकी हिकमत, रे उसकी हिकमत इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह की समझ में ही। इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह रूह के बारे में खूब तहक़ीक़ करे। वो सुभान अल्लाह पढ़े तो किसको ग़िज़ा मिलती, वो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े तो किसको ग़िज़ा मिलती, नमाज पढ़े, कुरान पढ़े, ये दर्स अटेंड करे तो किसको ग़िज़ा मिल रही, सुबह से रूह को मिल रही। तो रूह स्ट्रांग हो गई तो थकान का ताल्लुक रूह से है, थकान का एहसास नहीं होता।
کئی لوگ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ان کی روح کیا ہے؟ بہت کمزور ہے۔ میں یورپ کے دورے پہ گیا، ڈی ایم ڈیجیٹل لائیو جیسا ای ٹی پر سوالات ہوتے ہیں تو لائیو الحمدللہ سوالات ہوئے، تو اسپین سے آئے مجھے سوالات، سوئٹزرلینڈ سے اور کئی جگہوں سے آئے، اسکاٹ لینڈ سے، کہ ہم لوگ جیسے پہلے زمانے میں کیا تھا، فیملی ڈاکٹر ہوتا تھا، آج کل یورپ امریکہ میں فیملی سائیکیٹرسٹ ہونا ہے، اتنے گولیاں کھائے بھی تو سکون نہیں ہو رہا، تو اب کیا کرنا بھائی؟ تو میں ان کو بولا کہ دیکھو الا بذکر اللہ تطمئن، اللہ کے ذکر سے دل کو سکون ملتا ہے، کیونکہ سکون کا تعلق روح سے ہے، جسم سے نہیں ہے۔ کتنا بھی اچھا شراب پی لو، آپ کو بے ہوشی ہو سکتی ہے، دماغ بند ہو سکتا، لیکن سکون نہیں آ سکتا۔ یہ وقتیہ ہے، پارٹلی ہو سکتا کہ آپ کے جسم کو کوئی طاقت مل جائے، تھوڑا بہت سکون ملتے، روح افزا بول کے پیتے بعد لو شراب کو بھی، کیا وہ تو روح افزا نہیں ہوتی، اس میں بھی روح ایکسائٹڈ ہوتی، اچھلتا آدمی کرتا، ایسا نام بدل کے روح افزا کے باٹل میں شراب ڈال لے کے روح افزا بول کے پی، ایسا بولنے سے کچھ بھی رہتا، جو ہے وہی رہتا، آخرت میں ویسا ہی دیتے اللہ، وہاں پر بھی روح افزا بول کے فرشتے مارتے۔ اچھا تو جتنے بھی نام بدلنے سے کچھ بھی، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دل کو، تو دل کا جو اطمینان جڑا ہوا ہے وہ اللہ کے سسٹم سے۔ اگر غذا برابر نہیں میں تو جسم پرابلم میں آتا، ویسا روح کے غذا نہیں میں تو روح بھی پریشان ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے قرآن اور حدیث کے علاوہ روح کو سکون میں لانے کوئی چیز نہیں ہے۔ امید کے پوائنٹ سمجھ میں آگے ہوں گے آپ لوگ، کیش کر لیں، باقی کا ڈیٹیل زی سلام کے 40 ایپیسوڈ میں دیکھ لیجئے، روح اور غذا کیا ہوتی ہے، روح کے غذا کیا ہے، 40 ایپیسوڈ دیکھنا پڑتا ہے، یہاں پر مشکل ہے بھی۔ سورہ حدید میں بتایا جا رہا ہے کہ آپ جسم یعنی کہ میٹیریل اور آپ کی اسپرچول لائف میں توازن رکھو۔ عیسائیوں کی مثال دی گئی کہ وہ لوگ دین میں اتنا گئے کہ دنیا چھوڑ دیے، یہودیوں کی مثال دی گئی وہ لوگ دنیا اتنا کمائے کہ دین چھوڑ دیے۔ تم نہ سورہ حدید میں نہ تم یہودی بنو نہ تم عیسائی بنو، بلکہ تم ماڈریٹ رہو۔ سورہ مجادلہ کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ دوستی اور دشمنی کا معیار کیا ہے؟ دوستی دشمنی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ تو یہ کھلا اس کے اندر یعنی وہی پوائنٹ ہے، تعلقات آپ رکھ سکتے ہیں لیکن کمپرومائز نہیں کر، عقیدے میں نو کمپرومائز، بھائی سوری بول دینا، آپ کی دوستی اپنی حد تک رکھو بول۔ یہ ہوا سورہ مجادلہ۔ اس کے بعد سورہ حشر ہے، حشر دنیاوی حشر، یعنی اس میں یہودیوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ اس صورت کے اندر سورہ حشر کے اندر آپ جانتے ہیں بہترین آیت ہے، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، جب سے ہم جو آیتیں پڑھ رہے ہیں وہ آیت کہاں کی ہے؟ سورہ حشر کی ہے۔ اور سورہ حشر کے اندر آخری کے جو 3 آیتیں، اگر کسی بھی ہندوستان میں جتنے بھی ہندو ہیں نا، ان کی ایک سائیکالوجی ہے، کیا سائیکالوجی ہے معلوم؟ جس کو بھی لوگ خدا مانتے ہیں نا، اس کو خدا مانتے جس کے پاس خوب چمتکار رہتے، ہاں چمتکاری بابا بولتے، بابا بول کے، نہ صرف ہندو بلکہ مسلمان بھائی بھی کبھی کبھی ایسا چمتکارہ دیکھتے، ختم۔ تو یہاں کی سائیکالوجی کو جیسی ہے، کسی کو بہت زیادہ پاور دیکھتے جھک جاتے وہ لوگ۔ تو ہماری کوشش کیا رہنا ہمیشہ، ہم اللہ کا پاور بتانا ان کو۔ اللہ، ارے اللہ کو نہیں معلوم۔ وہ عزیز سلام میں جب میں دے رہا تھا، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، 30 ایپیسوڈ دیا میں، تو ایک بہت بڑا فیمس جو اس نے بڑے بڑے ہیرو کے اس نے وہ پروڈیوسر ہے برار، تو اس آدمی نے کہا وہ سوتا بھی نہیں، اونگ بھی نہیں آتی، واہ کیا پاورفل ہے بھائی، ہمارے پورے بھگوان یہاں سے وہاں تک سو رہے، مریض جا رہے، اس کو نیند تک بھی نہیں آتی۔ یہ پاور ہے، ایسا ہونا چاہیے، کیونکہ میں رات میں اگر کرا اس وقت پہ سوتا رہا تو مس کال دے رہا ہوں، اٹھ رہا نہیں سمجھو دوست، تصور کرا الحمدللہ، گھنٹے ہمارے تو اٹھ رہا سمجھو، نہیں ویسا نہیں۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، ایسا پاور، الحی ہونا چاہیے، القیوم ہونا چاہیے، لا تاخذہ سے پاور ہے، پاور۔ تو اگر آپ ہندوستان میں کسی بھی غیر مسلم کو، ہندو کو 10 کتابیں پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، اچھے طریقے سے اس کو بتاؤ کہ خدا کا پاور کیا ہے، ایک ایسا خدا جس کے اندر پورا کا پاور ہے، وہ ثابت کر کے بتا دیجئے، آیت الکرسی سے، قل هو اللہ احد سے، اور سورہ حشر کے آخری کے 3 آیتیں۔ اس میں جتنے صفت ہے نا وہ دراصل پاور ہے اللہ کا۔ یہ اللہ کیوں ہے بولتے ہو؟ اس وجہ سے، اس کے ریزن ہے، اصل میں وہ صفت نہیں ہے، صرف ریزن ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، یہ اس کا ریزن ہے، عالم الغیب والشہادہ ریزن ہے، الحی والقیوم، یہ سب ریزن، یہ سب ریزن کی وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں چونکہ اللہ پاورفل ہے، اللہ کو چھوڑ کے ہم کسی کو خدا نہیں بول سکتے، ہٹ درمی کی وجہ سے نہیں بھائی، یہ ریزن کی وجہ سے۔
ایسا پیش کریے انشاءاللہ پورے جتنے معبودان ہیں ان سے زیادہ پاور والا اللہ تعالیٰ ہے بول کر ان کو امیجنیشن کرا دیجیے، انشاءاللہ وہ لوگ مانیں گے، اور الحمدللہ یہ بہت کام آیا۔ سورہ آیت الکرسی کے ذریعے سے لاکھوں غیر مسلم پر مجھے ذی سلام کے ذریعے سے اتمام حجت کرنے کا اللہ نے موقع دیا الحمدللہ، اور کئی لوگوں نے اسلام قبول کیا، اللہ کا شکر ہے۔ سورہ حشر، سورہ ممتحنہ میں امتحان ہی امتحان ہے، مومنوں کا امتحان ہے اس کے اندر جو ہے بہت سارے صحابہ اکرام، جو ایسا ایک امتحان ہو گیا تھا ایک صحابی کا، تو انہوں نے اپنے قوم کو جا کر کچھ چیزیں ڈسکلوز نہیں کرنا تھا، ڈسکلوز کر دی، بہرحال امتحان، تو اس کے اندر امتحان کی باتیں زیادہ ہے، یعنی کہ آزمائش۔ سورہ صف اور سورہ جمعہ تقریباً ملتا جلتا ہے، اگر آپ غور کر کے دیکھیں گے۔ سورہ صف مانے قتال کے دوران، یعنی کہ صف، اتحاد، یہ سارے مانے، یعنی قتال کے دوران، یعنی امت مسلمہ کو ہمیشہ ایک دوسرے کی فکر کرتے رہنا چاہیے۔ اگر ایک مسلمان کو کہیں پر تکلیف ہو تو دوسرا مسلمان وہاں پر تکلیف سے اس کو تکلیف آنی چاہیے، اتنی زیادہ تکلیف نہیں کہ اس کو تصور میں نہیں ہے شہید ہو رہے ہیں بول کے۔ تکلیف کا مطلب یہ ہے ریئلائزیشن، یہ نہیں کہ آپ خالی مایوس ہو جا رہے ہیں، اب ہو گیا ہر جگہ مر جا رہے ہیں پر لوگ، اب ہو گیا اپنا، ارے وہ مطلب میں نہیں ہے بھائی، ارے ایسا ہوا تکلیف ہونا، ارے بیچارے کیا اس کی ماں کا کیا رہے بیچارہ، ارے بھائی کچھ کرنا چاہیے، یہ مطلب ہے نا کہ کچھ ایکشن میں آ رہے ہیں، اب ہو گیا ہر جگہ مر جا رہے ہیں۔ ایک دو تھے مصر، وہ بھی گئے پاورفل، اب ایک سعودی بچا ہوا ہے، دیکھو کیا ہوتا ہے کہ اس کا بھی ایسا کچھ خاص تو نہیں دکھ رہا اللہ، پورا مایوس، پورا مسائل کانشیس، پورے ڈپریس، عجیب سوچ رہے ہیں، پر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ یورپ پورا اسلام قبول کرنے والا ہے معلوم ماشاءاللہ سے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ایک حدیث شریف ہے کہ ٹرکی ہمارے ہاتھ سے چلا جائیں گا، پھر واپس یہ یورپ والے کلمہ پڑھ کے دلیں گے۔ حدیث بنی اسحاق کیا ہے؟ بنی اسحاق کے لوگ آ کر ٹرکی فتح کریں گے اور مسلمانوں کو دیں گے۔ وہ بنی اسحاق کون ہے؟ غور کر کے جا کے دیکھے تو پورے یورپ کے لوگ نکل رہے ہیں آج، جا کے ٹریس کریے آپ۔ میں نے ابن کثیر رحمۃ اللہ تحقیق ہے، میں تحقیق کر کے پہنچا، ارے یہ ہے نا بول کے سوچ رہا تھا، ابن کثیر کا قول آ گیا، میں نا میرا ریسرچ صحیح ہے بول کے الحمدللہ پڑھا، ارے پورا ٹریس کر لے، ارے پورا یورپ کلمہ پڑھے ایسا دکھ رہا نہ بولا میں، لیکن میں اکیلا سوچ لے تو کیا ہوتا بھائی، پھر کوئی بولے کیا تاریخ میں تو ابن کثیر بولے، میں اللہ تیرا شکر ہے صحیح پہنچ گیا میرا ریسرچ، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے۔ تو مایوس نہیں ہونا چاہیے، الحمدللہ پوری دنیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر کچے اور پکے گھر میں اسلام داخل ہو کر رہے گا، چاہے کوئی مانے یا نہ مانے، یعنی یہ طے ہے کہ اسلام ہر کچے پکے مکان میں جانے والا ہے، یہ تو طے ہے بھائی، اب اپن یوز ہوتے نہیں ہوتے دیکھ لینے کا، اتنا ہے ٹاپک۔ ارے ذرا اچھا بولو بھائی، ایسا بہت تکلیف ہو جا رہی ہے، ایسا دھن دھن بلند بول دے رہے آپ، سچ ہے بھائی، دوسرا کچھ بھی نہیں، وہ تو ہونے والا ہے، وہ پری پلان ہے پورا۔ اب یہاں ہم لوگ ہوتے نہیں ہوتے، دعوت کا کام کرتے نہیں کرتے، وہ اپنے کو دیکھ لینے کا بس، باقی وہ تو ہونے والا، ہم نہیں کرے تو رکنے والا نہیں ہے، ہم کرے تو ہونے والا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اپنا اجر بنا لینے کا ہے تو ساتھ میں ہو جانے کا۔ تو سورہ صف میں ایسا اتحاد، پوری قوم، امت، ایسے باتیں ہیں، امت کا درد۔ تو یہاں پر خاص طور سے سورہ صف میں غور کریے آ کے، ہل ادلکم علی تجارت تنجیکم، تجارت کرنے تیار ہے کیا؟ کون سی تجارت؟ وہاں امپلائر اور اس کا پورا دینے والا کوئی اللہ سبحانہ وتعالیٰ، ایسی بہترین تجارت، دنیا کی تجارتوں سے بہت بھاری تجارت ہے۔ سورہ صف میں بتایا جا رہا ہے کہ تجارت کرو تو اللہ تعالیٰ سے جب کر لو تو پھر دنیا کی تجارت سے زیادہ توجہ کس پہ دینا چاہیے؟ سورہ جمعہ میں بتایا جا رہا ہے کہ وہاں جمعہ کا خطبہ چل رہا تھا، تجارت کا قافلہ پورے نکل گئے، بولے نہیں نہیں نہیں، یہ نہیں ہونا، یہ دنیا کی تجارت کے پیچھے پڑ کے جمعہ نہیں چھوڑ دینا چاہیے۔ سورہ جمعہ میں دونوں میں دیکھ رہے ہیں آپ، ایک ہی سورہ ٹاپک۔ پھر اس کے بعد سورہ جمعہ سورہ نمبر 62، اس کے بعد 63 سورہ منافقون، جو منافق ہوتے ہیں وہ نماز سے زیادہ تجارت پہ توجہ ہوتے ہیں، نفاق، مالی محبت جن کے اندر زیادہ ہوتی ہے۔ اکثر منافق کب پیدا ہوتے معلوم ہے؟ جب حکومت پاورفل رہتی، اب کھل کے تو کچھ بھی نہیں کر سکتے تو چھپ کے کرتے، کیوں؟ اس لیے کہ ان کو مالی محبت رہتی ہے، ان کے دماغ میں کیا رہتا، بولتے چھپ کے رہتے ادھر بھی فائدہ رہتے ادھر بھی فائدہ رہتے، ایمان والے کی سوچ ایسی نہ رہتی۔ تو سورہ منافقین اور پورے جتنے بھی آیتیں جمع کرے تو 25 صفتیں نکلی پوری قرآن اور حدیث میں، منافقوں کی کتنی صفتیں، وہ حدیث میں تو 4 ہے، وہ 3 والی حدیث بھی مشہور ہے صحیح بخاری کی، لیکن ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی صفات المنافقین، عملی نفاق کی بتا رہا ہوں، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا،
دھوکہ دینا، فلاں فلاں فلاں، یعنی کہ ہر غلط چیز میں ڈنڈی مارنا، حق مارنا، دوسروں کو ستانا، ایسے کئی صفتیں جمع کرے تو 25 کے قریب ہے۔ ڈیٹیل کے لیے پھر انشاءاللہ عزیز سلام کے آپ لوگ ٹاپک askmadani.com پہ جو ڈیٹیل میں آپ جانا چاہ رہے ہیں وہاں دے سکتے ہیں، یعنی تو ایک موٹی کتاب ختم کر لینا۔ کتاب کوئی دیکھ رہے ہیں، جب سے دیکھ رہا ہوں میں، شیخ آپ جو بول رہے ہیں وہ بس ہے، پڑھنے کا شوق نہیں ہے، پڑھنے کے عادت ڈالیے۔ ریڈر از دا بیسٹ لیڈر، پڑھ لیے تو لیڈر بنتے ہیں، نہیں بولے تو وہ کیا ہے کہ ہمیشہ ڈیپینڈ ہونا پڑتا۔ پڑھنے کی عادت ڈالیے، استاد رکھ کے پڑھیے اور اچھا رہیں گا انشاءاللہ۔ تو سورہ منافقین، سورہ منافقین کے بعد سورہ نمبر 64 آ رہی ہے، یہ تو بہت ضروری ہے آج کے دور میں۔ سورہ تغابن، تغابن مانے گھاٹے کا سودا۔ گھاٹے کا سودا کیا ہے معلوم؟ مثال کے طور پہ میں غیبت کر رہا ہوں، نعوذ باللہ میں کسی کی غیبت کر رہا ہوں، غیبت کر رہا ہوں یہاں تک کہ مر گیا کرتے کرتے، اتنا کرا کے مر گیا آخری میں۔ اب قیامت میں کیا ہوتا معلوم؟ جس کی میں غیبت کرا پورے میرے نیکیاں کس کو جا رہے ہیں؟ اتنی تکلیف کی بات یہ ہے کہ جس کو آپ سب سے زیادہ زمین پر ناپسند کرتے ہیں، قیامت میں اپنے اچھے نیکیاں اس کو دینا پڑتا۔ اس سے بڑھ کر کوئی دھوکہ ہے؟ یہ دنیا ایسی ہے، یہ کوئی دھوکے کی جگہ ہے۔ یہاں پر آپ سمجھتے یہ اچھا کر رہا ہوں، دراصل وہ دھوکہ ہے آپ کے لیے۔ آپ کو اپنے اچھے نیکیاں اس کو دینے پڑیں گے جس کو آپ دنیا میں سب سے زیادہ ناپسند کرتے ہیں۔ اسی لیے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو معلوم ہوا ایک آدمی ان کی غیبت کرا تو دوسرے نے اس کو پھل کا ٹوکرا بھیج ڈالے۔ وہ بولے کیا ہوا؟ میں آپ کی غیبت کرا، آپ میں وہ پھل کا تو نہیں، آپ کی عبادتیں بہت اچھی، وہ عبادتیں پوری مجھے آ جائیں گی نا۔ اچھے عقیدے والا آپ کی غیبت کرا تو خوش ہو جائیے، کیونکہ اس کا پورے نیکی آپ کو آ جاتے ہیں۔ ارے اس کا عقیدہ اچھا ہے، انہیں جا کے میرے کو برا بول رہا، بولتا ڈپریشن آ رہا، خوشی کی بات ہے نا بھائی۔ ارے انہیں تو نہیں کرنا بھائی، اس کا عقیدہ خراب ہے، انہیں میرے خلاف بہت چلتا۔ اکثر دائیاں بہت پریشان ہوتے، یہ ان کا تو عقیدہ اچھا ہے نا بھائی، انہوں میرے خلاف کہیں کو بولے نہیں بھائی یہ نہیں ہوتا بھائی، میں دعوت کا کام نہیں کرتا بھائی آپ سے۔ ارے ایک منٹ، لمٹ یا شیخ کیا ہوا کیا انہیں ایسا کیا پریشان، بہت سارے فرسٹریشن والے آ جا رہے، نہیں ایسا شیطان کو ہرائیے سکون میں کام۔ کیا کرا؟ اچھا اچھے عقیدے والا آپ کی غیبت کرا، اچھا ہے نا اس کے پورے نا۔ اور کیا بولے شیخ، زبردست پوائنٹ دیا آپ، بول میں تو بولنے آنے، یہ غلط چیزیں سکھا دائی، تم ایک دم ادھر بھی نہیں، درمیان میں رہو۔ سورہ تغابن، سورہ طلاق، سورہ طلاق، سورہ تغابن میں بتایا گیا کہ جو دنیا کے کچھ رشتہ داریاں بعض اوقات فتنہ بن جاتے ہیں۔ فتنہ کب بنتے اور کب نہیں بنتے؟ سورہ طلاق میں آپ غور کریے، سورہ تحریم میں غور کریے آپ، بہت زیادہ نفرت طلاق کی طرف لے کر چلے جاتی ہے، اور بہت زیادہ محبت، آج تو میں شہد نہیں کھاؤں گا بول کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا محبت، زیادہ محبت بھی اچھی نہیں اور زیادہ نفرت بھی اچھی نہیں، کہ رشتے ٹوٹ نہ جائیں، کہیں شریعت ٹوٹ نہ جائے۔ یہ سبق ہے، وآخر دعوانا۔